गरूब पहले होता है, जमीन पे नजर 9 मिनट बाद आता है। उन्होंने दलील दी, उन्होंने कहा जो सूरज की पहली शुआ सूरज से निकल के जमीन तक पहुंचती है तो जमीन के टाइम के मुताबिक उसे 9 मिनट का दुरानिया चाहिए सूरज से निकल के जमीन तक पहुंचना। जब तक वो हमारे गोले पे वो लाइट नहीं पहुंचती हम ये समझते हैं कि सूरज आया ही नहीं। शुआ बताती है कि वो आ गया है। कोई तो बंदा होगा। यकीनन मैं मिंबर पे झूठ नहीं, मैं समझ रहा था मजाफात है, मुझे अवामी सतह पे बात करनी है। मेरे इन 2 इज्जत वाले सादात ने मुझे बताया कि इसे अमूमी सतह ना समझिएगा, ये मखसूस लोग हैं जिन्होंने कदीमी उलमा को समात किया हुआ, लिहाजा आपकी समातों के इस म्यार को समझते हुए मैंने गुफ्तगू इस सतह पे दी। उन्होंने कहा सूरज से निकलती हर 9 मिनट बाद आती है। 9 मिनट तक दुनिया में अंधेरा रहता है क्योंकि शुआ नहीं पहुंची। शुआ सूरज की दलील है, दलील ही को अरबी में हुज्जत कहते हैं। और वही इल्म फल्कियात वाले कहते हैं कि सूरज गरूब पहले हो जाता है, नजर 9 मिनट तक आता है। इस वजह से कि वो जो शुआ जमीन पे होती हैं उन शुआओं को वापस सूरज तक पहुंचने के लिए 9 मिनट का टाइम चाहिए। जितनी देर तक वो जमीन से सूरज तक पहुंचती हैं जमीन वाले समझते हैं कि अभी सूरज है लेकिन वो जा चुका होता है। मेरे जाने के बाद सब बात समझ में आए तो फिर नौकर को दुआ दे देना, रात बिस्तर में समझ आए तो फिर नौकर को दुआ दे देना। दुनिया मौला हुसैन की इज्जत का सम अगर हमसे चाहे तो हम साइंस से अपना मजहब साबित कर सकते हैं। सूरज निकलता पहले है, नजर 9 मिनट बाद आता है। गरूब पहले होता है, 9 मिनट तक नजर आता रहता है। अब भी हम जमाने को बताएं कि हम रोजा 10 मिनट बाद क्यों खोलते हैं? हाय हाय, हमारे सहर और रफ्तार का ताल्लुक शुआओं से नहीं, हमारे सहर और रफ्तार का ताल्लुक शुआओं से नहीं, सूरज से। जब साइंस कह रही है कि 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद गरूब होता है तो फिर 10 मिनट का फलसफा तो हमने साइंस से साबित कर दिया। ये इंतहाई एक जाहिलाना सी सोच जमाने को बताई जाती है। मेरे अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमाए, पैगाम उन तक ये पहुंचाया जाता है रोजा खोलने में जल्दी करनी चाहिए इसलिए कि रोजा मकरूह हो जाता है। ये जो बिल्कुल रोजे के इफ्तार का वक्त होता है ना, अल्लाह ये वक्त आपको किसी बस स्टॉप पे दिखाए तो वो मंजर बड़ा दीद नहीं होता है कि लोगों के हाथों में यूं खजूर हाथ में होती है बिल्कुल कि फौरन जल्दी से कर। क्यों? वो कहते हैं जल्दी कर लेना चाहिए क्योंकि फिर रोजा मकरूह हो जाता है। अच्छा, मेरे सामने आप बाखबर चेहरे तशरीफ फरमाएं, अक्सर ऐसा होता है कि एक रोजादार जो है वो सुबह उठने में थोड़ा देर से उठा, खाने पीने का वक्त गुजर गया था, बिल्कुल शहर का वक्त तमाम होने वाला था, उसने नीयत कर ली और रोजा रख लिया। ऐसा है? मजहब इस्लाम का कोई मुफ्ती ऐसा नहीं जो ये कहे कि इसका रोजा नहीं हुआ। वो कहते हो गया। इसे हमारी जुबान में जो हमारा इलाका है उसकी तहजीब के मुताबिक इसको एक लफ्ज कहा जाता है 8 पैरा रोजा। अब पता नहीं आपके यहाँ कौन सा लफ्ज बोला जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है 8 पैरा रोजा जो बगैर खाए पिए रखा जाए, बल्कि मौलवी कहते हैं मस्जिदों वाले कि इसकी ज्यादा फजीलत है क्योंकि ये बगैर खाए पिए रखा। अच्छा, बगैर खाए पिए रखा हो गया, जो रोजा बगैर खाए पिए रखा जा सकता है बगैर खाए पिए खोला क्यों नहीं जा सकता? रोजे का तो अपना वक्त है, उसने ये नहीं देखना कि आपने खजूर खाई है कि नहीं खाई। आप फजर पढ़ें या ना पढ़ें, जब फजर का वक्त गुजर जाएगा तो वो गुजर गया। इबादत जो होती हैं ये इंसान की मोहताज नहीं होती, इंसान इबादत का मोहताज। लेकिन ये सारी मनफी सोचें इसलिए आई कि जब दीन वारिसों से छोड़ के अपने जैसों से लोगे तो फिर यही हालत हो। लिहाजा जो बात मैं आप तक पहुंचा रहा था, बगैर इनके अल्लाह समझ में नहीं आ सकता।
مولا جانتے تھے کہ کل کو دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو کہیں گے کہ علی اللہ ہے، جو کہیں گے علی خدا ہے۔ علی نے 19 رمضان کی صبح سر سجدے میں رکھا، سجدے میں سر رکھا تھا، قاتل نے علی کے سر پہ ضرب لگائی۔ علی نے فرمایا اب جب بھی میری شہادت پڑھی جائے گی ہر کوئی کہے گا علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا، علی سجدے میں تھا۔ میں نے سجدہ کر کے اسے بچا لیا، علی کامیاب ہو گیا۔ بسم اللہ۔ علی کی زبان سے یہ نکلنا چاہیے تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ آج ٹیلی ویژن کی رمضان ٹرانسمیشن پہ بیٹھ کے اگر چند منافقین ہمارے کسی بزرگ عالم دین پہ اس بات پہ اصرار کرتے کہ آپ فلاں کو کیوں نہیں مانتے، تو حضور بزرگوں کو زحمت کیوں دیتے ہیں؟ ہم حسین کے ماتمی حاضر ہیں، آپ ہم سے پوچھئے کہ ہم کیوں نہیں مانتے، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ حضرت ابو ذر غفاری کے قاتل کیوں مانتے ہیں؟ محمد بن ابی بکر کا قاتل کون تھا؟ بی بی عائشہ کو زندہ گڑھے میں پھینکنے والا کون تھا؟ رسول کو کاغذ قلم سے انکار کرنے والا کون تھا؟ رسول کو تنہا چھوڑ کے جانے والا کون تھا؟ سیدہ کے دروازے پہ آگ لانے والا کون تھا؟ حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والا کون تھا؟ یزید کی بیعت کرنے والا کون تھا؟ ہم غریب ہیں لیکن ہم سے یہ نہیں ہوتا، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ جو مدینے سے نکالے اسے بھی رضی اللہ کہا جائے۔ ہم امیر المومنین متوجہ صاحب، ہم ذکر امیر المومنین پہ کسی ذکر کو ترجیح دیتے ہی نہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے سرداروں کے ہوتے ہوئے نوکروں کی بات چھیڑے۔ میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہے، نفرتیں نہیں محبتیں پھیلانے کے لیے پیغام دے۔ میرے اہل سنت بھائیوں کے بعد 10 صحابہ کرام کے نام ایسے ہیں جنہیں وہ عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ 10 صحابی ہیں جنہیں نبی نے زندگی میں جانے میں جنت کی بشارت دی کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ تو آپ کے پاس صرف 10 ہیں جنہیں بشارت ملی ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ لفظ کہنے کے بعد مجھے چہروں کی زیارت کرنے کا لفظ کہاں تک وہاں ہے۔ آپ کے پاس صرف 10 ہیں جنہیں بشارت ملی ہے۔ میرے سامنے یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے۔ کیا نبی نے نہیں کہا جو حسین کو روئے یا رلائے یا رونے والی شکل بنائے اس پہ جنت واجب؟ بشارت والے اور ہیں، ضمانت والے اور۔ برادران ایمانی اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ تک سوائے آل محمد کے کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ ان کے علاوہ تو کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں۔ آدم دنیا میں آدم نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، اس نے کہا گردش لیل و نہار۔ متوجہ مکمل ہے سرکار؟ میری یہاں پہلی حاضری ہے، ویسے زندگی کی پہلی مجلس نہیں۔ بسم اللہ سرکار۔ ان کے سوا مجھے کوئی ایسا دکھا جو ہمیں اللہ سے ملا ہے۔ حضرت آدم دنیا میں اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، کہنے کہ سورج کا نکلنا اور وقت پہ غروب ہونا، یہ ہوایوں کا چلنا، یہ دریا کا، یہ ساری دلیلیں ہیں کہ یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا ہے۔ یعنی کہ حضرت آدم نے بھی اللہ منوایا تو نشانیوں سے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ حضرت نوح آئے، لوگوں سے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل۔ جناب نوح نے کہا کہ تنور سے پانی نکلے گا، جو میری کشتی میں بیٹھے گا وہ بچے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرا اللہ ایسا ہے جو اتنے پانی میں میری کشتی کو تیرتا ہوا رکھے۔ نشانی سے اللہ منوایا۔ حضرت ابراہیم اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، فرمایا نار نمرود کا گلزار ہونا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، فرمایا کوہ طور۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ ہے، لوگوں نے کہا دلیل، فرمایا ید بیضا۔ ہر ایک نبی نے دلیلوں سے بتایا کہ اللہ ہے۔ کوفے کے منبر پہ علی بیٹھے، دلیل فرمایا اللہ ہے۔ ایک یہود نے کہا دلیل، فرمایا ہم۔ ہم اللہ کے ہونے کی دلیل۔ اللہ خود تو زمین پہ نہیں آ سکتا نا، تو وہ مخلوق تک فیض کیسے پہنچانا تھا؟
سورج زمین پہ نہیں آتا، شعاؤں کو بھیجتا، شعائیں فیض سورج سے لیتی ہیں، مخلوق کو بانٹ دیتی۔ شعائیں سورج نہیں، سورج کا اثر ہے، 14 اللہ نہیں، اللہ کا اثر۔ جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر 14 کے اللہ بھی پہچانا نہیں جاتا۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں گناہگار بھی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے اس میں سیدھے صاحب کہ نیت کی جاتی ہے کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ۔ ہمارے ہاں اصل میں مسئلہ زیادہ یہ ہے کہ اکثر چیزیں جو ہیں ان کا تعلق جب عربی زبان سے آ جاتا ہے تو ہم اس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ مثلا نیت کی عبادت کی قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً، یہ قربتاً اللہ کیا ہے؟ قربتاً اللہ نہیں، قربتاً اللہ، میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اب آپ نے میری سوچوں سے زیادہ داد دے دی، یہ جملہ آپ سمجھیے گا اور اسی پہ نتیجہ دے دوں۔ انسان نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے قریب نہیں، اللہ کی طرف قریب۔ جس شے کے آپ نے قریب ہونا ہو اس شے کا کسی ایک جگہ پہ محدود ہونا ضروری ہے۔ مثلا میں کہوں کہ یہ جو ہوا چل رہی ہے میں اس کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو ہوا تو چاروں طرف چل رہی ہے، میں کدھر قریب ہوں؟ میں پانی میں تیر کے کہوں کہ میں پانی کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو کیسے ہوں گا جب میں ہوں ہی پانی میں؟ جب ہر جگہ اللہ ہی ہے تو پھر آپ کس کے قریب ہو رہے ہیں؟ جتنا آسان کہیں گے اتنا آسان کر لوں گا، لیکن بات کو سمجھیے گا ضرور۔ نیت ہے قربتاً اللہ، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ میں مجمع سے کہوں تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب ہو جائے، اس کا مطلب ممبر یہاں ہے۔ آپ ادھر سے ادھر کی طرف آئے، ادھر قریب ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ممبر ادھر ہے ادھر نہیں۔ اگر ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو اللہ کو ایک جگہ پہ ماننا پڑے گا۔ جدھر ہم جا رہے ہیں ادھر اللہ ہے، جدھر سے ہم جا رہے ہیں ادھر اللہ نہیں۔ تو جو ادھر ہو اور ادھر ہو وہ اللہ ہوتا ہی نہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا اور میں عقیدہ آپ کے کلیجے میں رکھ کے واپس آ جاؤں گا۔ ہم عقائد کے حوالے سے خود کچھ حملہ آور ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اس کے بالکل قریب بلاسٹ ہو جاتے کہ عقیدہ اس کے اندر اب صلاحیت کر گیا۔ آپ اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں سید، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ ہے کہاں؟ پہلے بتاؤ کیا آسمانوں پہ اللہ ہے؟ تو اگر آسمانوں پہ ہے تو زمینوں پہ کون ہے؟ تو اللہ آسمانوں پہ ہے زمینوں پہ نہیں، تو اس کا مطلب ہے معاذ اللہ وہ ادھر ہے اور ادھر نہیں۔ اگر کہیں کہ وہ آسمانوں پہ بھی رہتا ہے زمینوں بھی رہتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے، پھر ہم اس کے تغیر کے قائل ہو جائیں گے، وہ حرکت میں بھی نہیں۔ اگر ہم کہیں وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے پھر ہم اس کے سکوت کے قائل ہو جائیں گے، وہ ساکن بھی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ وہ ہر جگہ میں آ گیا ہے پھر ہم اس کے حلول کے قائل ہو جائیں گے۔ تو پھر جس کے قریب ہونا جا رہے ہو وہ ہے کہاں؟ وہ کہیں بھی نہیں مل رہا تھا، نظر وہ نہیں آ رہا تھا، دکھائی وہ نہیں دے رہا تھا، بول وہ ہم سے نہیں رہا تھا، لمس میں وہ نہیں آ رہا تھا، سونگنے میں وہ نہیں آ رہا تھا، چکھنے میں وہ نہیں آ رہا تھا، حواس خمسہ میں بھی نہیں آ رہا تھا، اور ہم نیت کر بیٹھے تھے کہ ہم اس کے قریب ہو رہے ہیں۔ جب کہیں سے نہیں ملا تو میں قرآن کے سامنے گیا، میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش ذاکر، انتہائی روحانی ماحول بن گیا مجلس کا۔ اے علی کے خاموش ذاکر، میں اللہ کے قریب ہونے گیا، اللہ مل نہیں رہا، تو مجھے کوئی اللہ کے قریب بھی بتا دے۔ میں نے جب قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے کان لگایا تو قرآن سے آواز آئی کہ میرے سینے میں 4 ایسے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کے قریب گئے، ان 4 سے مل، یہ تجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں رہتا۔
اب بالکل میں قریب آ گیا اور سمجھ بھی نہیں آنی کہ میں گزرا کہاں سے ہوں. میں نے کہا پہلا انہوں نے کہا حضرت موسیٰ، اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ سے باتیں کرتا تھا. میں بارگاہ کلیم اللہ میں گیا، میں نے کہا اے اللہ کا نبی، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، بتا کتنا قریب کرے گا. حضرت موسیٰ کی آواز ہے، اس نے مجھے خود طور پہ روک دیا ہے. تمنا یہی تھی، لیکن کوہ طور پہ کھڑا. کوہ طور سے آگے تو میں گیا ہی نہیں. میں نے کہا تجھ سے زیادہ کوئی اللہ کے قریب ہے؟ اسے کہا ہاں میں نے گزرتا دیکھا ہے. کون؟ اسے کہا مریم کا بیٹا، نام اس کا عیسیٰ. احمد پور والوں، ریاست والوں، دل سے دعا دینا، میں عیسیٰ کے پیچھے دوڑا تو وہ بھی چوتھے آسمان پہ بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا اے حضرت عیسیٰ، اے بطول زادہ، تو اللہ کے قریب ہونے گیا تھا. اس نے کہا چوتھے پہ پہنچا. اس نے کہا تو بھی انتظار کر. میں بھی انتظار کر رہا ہوں. میں نے کہا موسیٰ طور پہ کھڑا ہے، تو چوتھے آسمان پہ کھڑا ہے، تجھ سے بھی کوئی آگے گیا؟ اس نے کہا ایک فرشتے کو گزرتے دیکھتا ہوں جس کے پاس وحی ہوتی ہے اور جسے جبریل امین کہتے ہیں. ریاست والوں، سر نہ ہلانا، زبان کو زحمت دینا. میں جبریل کے پیچھے دوڑا تو وہ بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا. ہائے ہائے ہائے. لے سیداد، اب ذرا مجمع کی طرف دھیان کرنا، کہاں کہاں چہرے کا رنگ اترا ہے، کہاں سے دعا نکلے گی، کہاں سے دھواں نکلے گا، یہ مجھے اندازہ ممبر سے بیٹھ کے کر لینا ہے. موسیٰ طور پہ کھڑا تھا، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا تھا، جبریل سدرہ پہ کھڑا تھا. میں نے کہا اے جبریل امین، تجھ سے بھی کوئی آگے گیا ہے؟ جبریل نے کہا میں سدرہ پہ رک گیا اور محمد جوتی پہن کے چلا گیا ہے. میں سدرہ پہ رک گیا اور نبی نالین پہن کے چلا گیا ہے. میں نے سرکار رسالت مآب کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. میں نے کہا یا رسول اللہ، موسیٰ طور پہ ہے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ ہے، جبریل سدرہ پہ ہے، تو اللہ کے قریب چلا گیا. فرمایا میں بھی قریب ہونے کے لیے گیا تھا. اس نے پردے کے پیچھے مجھے روک دیا. جب پردہ اٹھا تو اندر سے ہاتھ علی کا. اب اگر ہاتھ یہیں پہ رہیں تو میں یہاں نتیجہ دینے لگا ہوں. اگر مصطفیٰ بھی اللہ کے قریب جائے تو وہاں بھی علی کی قربت کو پاتا ہے. اب تم نے نیت کی تھی میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، قریب علی کے بغیر ہو نہیں سکتا. باقی جگہوں میں سے علی بعد میں نکالنا، پہلے نیت میں سے نکال کے بسم اللہ. قربت الہی کا نام ہے علی. اس کے پاس مکمل طاقت ہے یا نہیں؟ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قدرت رکھنے والا. سیدھا ہم تک نہیں پہنچا، ہم تک سیدھا اللہ آیا ہی نہیں، انہوں نے بتایا کہ ہے. یہ جو سارے کلمہ پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ، ہم گواہ، میں گواہی دیتا ہوں ہے، یہ سب سے پہلے گواہی انہوں نے دی تھی. انہوں نے کہا ہے، ہم نے کہا ہے. ان کی ہے کا نام توحید ہے. انہوں نے کہا ہے، ہم نے تو اللہ نہیں دیکھا. انہوں نے بتایا کہ اللہ ہے، ہم نے ان کی زبان پہ یقین رکھا، اس یقین کو ایمان کہتے ہیں، تسلیم کیا، اس تسلیم کو اسلام کہتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا. تو وہ اللہ سیدھا نہیں آیا، ان کے ذریعے سے. قرآن بھی ہمارے دلوں پہ نہیں بھیجا، فرشتہ بھی ہم تک نہیں بھیجا، ان کے پاس بھیجا. جنت کی سرداری بھی ہمیں نہیں دی، جہنم سے بچانے کا اختیار بھی ہمیں نہیں دیا، انہیں دیا. یہ بھی میرے بدے ہاتھ ہے، فیصلہ گھر جا کے کرنا. جو اللہ ساری طاقت ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرے؟ متوجہ صاحبان؟ نہیں آیا وہ اللہ ہم تک.
مالک حسین عزت عطا فرمائے، اس اللہ نے ہم تک پہنچنے کے لیے آل محمد کو وسیلہ فیض قرار دیا۔ اللہ مخلوق حجت، وہ اپنا فیض انہیں دیتا ہے، ہم اپنی دعائیں انہیں دیتے ہیں۔ نہ وہ ڈائریکٹ فیض دیتا ہے، نہ وہ ڈائریکٹ دعا سنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس درمیانی وسیلہ فیض کی وجہ سے وہ کہتا ہے تم درود پڑھو، ہم کہتے تو درود پڑھ۔ نہیں، آپ بات نہیں سمجھے، خواص نے سمجھی ہے، عوام نہ سمجھ سکی، میں پھر قریب کرتا ہوں۔ ہم جب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو درود پڑھ محمد وآل محمد۔ وہ کہہ رہا تم پڑھو، ہم کہہ رہے ہیں تو پڑھ۔ وہ ہمیں حکم دے رہا ہے، ہم اسے کہہ رہے ہیں، تو پھر درود ہے کیا؟ درمیان میں یہ فیض ہے۔ وہ بھی کہتا ہے ان سے مانگو، ہم بھی کہتے ہیں ان کے وسیلے سے دے۔ درمیان سے وسیلہ نکال دیا جائے تو درود تو مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اور درود کے بغیر تو اللہ نماز بھی قبول نہیں کرے گا، وہ نہیں قبول کرے گا۔ وہ کہتا اچھا مصلی پہ میرے سنی بھائی تشریف فرمائیں، مصلی پہ ہر مسلمان صرف آل محمد پہ درود پڑھتا ہے۔ ہم شیعہ پڑھتے ہیں، ہم مختصر درود پڑھتے ہیں، میرے اہل سنت بھائی پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی پڑھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کما صلی اللہ تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا اور ابراہیم کی آل پہ بھیجا۔ وہ بھی درود پڑھتے، لیکن وہ بھی درود صرف محمد و آل محمد پہ پڑھتے، لیکن جب مصلی سے اترے تو پھر درود کو مختلف گھروں میں بھیج دیا۔ آلہ ہی و صحابہ ہی و ازواج ہی۔ میرا ہاتھ باندھ کے سنی بھائیوں سے گزارش ہے، مصلی پہ آپ نے صرف آل پہ پڑھا، مصلی سے اتر کے آپ نے کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ۔ تو اگر آپ نے درود ان پر بھیجنا ہے تو پھر مصلی پر بھی بھیجیں۔ وہ کہتے ہیں جی مصلی پہ بھیجیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، تو جن کے ذکر سے نماز باطل ہو جائے، جب اللہ اپنے ذکر کے ساتھ سوائے اہل بیت کے کسی اور کا ذکر سننا نہیں چاہتا۔ آج ہمیں کہتے ہیں جی آپ سوائے آل محمد کے کسی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ بھئی ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ کسی کو سننا نہیں چاہتا؟ نہیں، آپ سمجھے ہی نہیں سرکار۔ ہم پہ یہی الزام ہے نا کہ شیعہ صرف آل محمد کی بات کرتے، کہ صحابہ کی بات کیوں نہیں کرتے، یا نبی کی بیویوں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تو میں وہی سوال آپ کی طرف پلٹا دیتا ہوں، آپ نماز میں صرف آل پہ درود کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اپنے ذکر میں سوائے آل محمد کے علاوہ کسی اور ذکر کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب یہ میرے نوجوان بچے جو جن کا تعلق کالجز یونیورسٹیز کے ساتھ ہے، جب ان کا دور آیا، کیونکہ اب اردو عربی دونوں ختم ہو گئی، تو اب ان کی کتابیں انگلش میں آ گئی، تو اب درود کو بھی اور مختصر کر دیا گیا، پیس بی اپون PBUH۔ اچھا میں نے اسلام آباد بابا جی اپنی تقریر میں کہا تھا خواص کے لیے میں دعا لینا، اگر انگلش میں بھی درود پڑھا تھا تو پھر ہم کیوں کہا، دیم کیوں نہیں کہا؟ پھر تو پورے قبیلے میں بھیجنا تھا نا۔ یہ ہیں وہ مخصوص لوگ جنہوں نے اللہ کی پہچان کروائی۔ آج اگر آپ نماز قبول کروانا چاہتے ہیں تو ان کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی۔ رسالت مآب کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، قبلہ بخاری صاحب، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ نیکیاں کتنی اور گناہ کتنے، حسنات کتنی اور سیئات کتنی؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ نبی ایک ایک چیز لکھوائیں گے۔ نبی کہیں گے نماز نیکی ہے، جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے، چوری گناہ ہے، زکوٰۃ نیکی ہے، مال کھانا حرام۔ اسے کہا نبی لمبی فہرست بتائیں گے۔ نبی نے فرمایا نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے۔ صدا سے دعا لے لگا، نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے۔ اسے کہا یا رسول اللہ میں نیکیاں پوچھ رہا ہوں، فرمایا میں بھی بتا رہا ہوں نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے۔
سنی کتاب سے نہ دکھاؤں تو آپ کا نہیں 14 کا مجرم. اس کا نیکی کون سی اور گناہ کون سا ہے؟ فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں. حب علی وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے نیکیاں بھی نیکیوں میں شمار ہوتی ہیں. بغض علی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے نیکیاں بھی گناہ میں بن جاتی ہیں. اگر مجمع ساتھ دے، بندہ دل میں بغض علی رکھ کے مصلی پہ آئے، بندہ نماز پڑھتا ہے، فرشتے اعمال میں جھوٹ لکھ لیتے ہیں. اس نے نماز پڑھی تھی. ذاکر صاحب پہنچ کے نہیں پہنچ گئے. متوجہ صاحب، حب علی نیکی، بغض علی گناہ. چلے میں اپنے زمیندار طبقے کے لیے بات کو آسان کر دیتا ہوں کہ بندہ بعد میں سوال کریں گے جی یہ دیکھیں جی انہوں نے کہا کہ علی سے بغض ہوگا تو اللہ نماز کو بھی جھوٹ لکھے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ثابت کرتا ہوں. کسی برتن میں نجاست کا ایک قطرہ ڈال دو، اس کے بعد پاک چیزیں بھی ڈال دی جاؤ، نجس ہو جائے. بغض علی ہے نجاست. دل میں بغض علی رکھ کے بندہ قرآن بھی پڑھتا رہے، قرآن بھی فائدہ نہیں دے. مصلی پہ کیا پڑھنا ہے؟ قرآن ہی پڑھنا ہے نا. تو قرآن تو علی کے بغیر فائدہ دیتا ہی نہیں. آخری معرفت کی گرہ کھول لیں اور آپ کو سلام کریں. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، کتاب مکنون، جسے سوائے مطہرون کے کوئی نہیں چھوتا. طاہر نہیں، مطہر. جو پاک ہو اسے طاہر کہتے ہیں، جس سے پاک ہو اسے مطہر. اس قرآن کے اندر خدا کہتا ہے کتاب چھپی ہوئی ہے، قرآن کے اندر چھپی ہوئی ہے. آج تک مفسرین گونگے ہیں کہ قرآن میں کون سی کتاب ہے جو چھپی ہے. دو صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے آپس میں کہہ رہے تھے یہ قرآن کے اندر کون سی کتاب چھپی. یا قریب سے سلمان محمدی گزرے. ایک صحابی نے دوسرے سے کہا اس سے پوچھو یہ علی کا شاگرد ہے. سلمان محمدی کو بلایا گیا. اس صحابی نے کہا سلمان قرآن کے اندر یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، تو جانتا وہ کتاب کون سی ہے؟ سلمان مسکرا کے کہتے بتاؤں یا دکھاؤں؟ سننا چاہتے ہو یا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس کا بڑی اچھی بات ہوگی اگر تو دکھا دے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی سلمان قرآن اٹھائے گا اور قرآن اٹھا کے کسی آیت پہ انگلی رکھ کے کہے گا یہ وہ آیت ہے جسے اللہ نے کتاب کہا ہے، یہ وہ سورت ہے جسے اللہ نے کتاب کہا ہے. احمد پور والو بادشاہ حسین کی عزت قسم سلمان محمدی بجائے قرآن اٹھانے کے مسجد کے دروازے سے باہر نکلا، سیدھا دہلیز سیدہ پہ آیا. دہلیز سیدہ پہ آ کے سر سجدے میں رکھا. رکھنے کے بعد دہلیز سیدہ پہ ہاتھ رکھا. یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے، یہ ہے وہ قرآن جس کے اندر وہ کتاب رہتی ہے. انہوں نے کہا بوڑھا ہو گیا علی کی محبت میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو دہلیز زہرا ہے، دہلیز زہرا کو قرآن سے شبیہ دے رہا ہے. سلمان مسکرا کہتا مجھے بتاؤ قرآن کھولو تو اندر سے کیا نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا آیتیں نکلتی ہیں. سلمان نے کہا یہاں بیٹھو ابھی دروازہ کھلے گا میں تمہیں آیتیں نکلتی ہوئی دکھا. تم نے صرف لفظوں والا قرآن پڑھا.